बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक सैयद। सुबह बख़ैर। अल्लाह करे कि आपकी सुबह हमेशा खुशगवार रहे और आप हंसते मुस्कराते रहें। हम इस मौजू को ज़ेर बात आना चाह रहे हैं आज कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सहाफ़ियों के लिए बड़े प्रॉब्लम है। सहाफ़ी कौन होता है? सहाफ़ी वो है जो आपको हमेशा बाखबर रखता है। सहाफ़ी असल में हुकूमत और माशरे के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता है, एक ब्रिज का किरदार अदा करता है। और वो पुल का जो किरदार अदा करता है बुनियादी तौर पर वो इसलिए करता है कि हुकूमत जो कुछ कर रही है वो शहरियों को पता चले और शहरियों के जो मसाइल हैं वो हुकूमत को पता चलने चाहिए। अब बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कुछ ऐसे तबक़ात भी माशरे के अंदर होते हैं जो ये चाहते हैं कि वो सोसाइटी के अंदर ऐसे काम करें जो हुकूमत को पता न चलें। तो सहाफ़ी असल में एक वॉच डॉग का रोल प्ले करता है। वो एक ऐसा किरदार अदा करता है कि वो हुकूमत तक वो बातें पहुँचाता है कि ये चीज़ें ख़िलाफ़ क़ानून, ख़िलाफ़ कायदा, ख़िलाफ़ ज़ाब्ता हो रही हैं। हुकूमत अखबार में वो चीज़ें पढ़ती है तो उस पर एक्शन लेती है, अदालतें उसके ऊपर एक्शन लेती हैं। तो ये जो सारा निज़ाम है वो इसी तरीके से चलता है। आज़ाद सहाफ़त जो हमारा आइन है उसकी बुनियाद के अंदर शामिल है और इस बात की आज़ादी भी हमें मैसर है कि हम अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में आप देख लें कि जहाँ पर आज़ादी इज़हार है, हर किस्म के एक्सप्रेशन की आज़ादी है, वहाँ पर भी ये मसाइल जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। और तीसरी जो बात है वो राय है। राय का मतलब ये होता है कि सोच समझ कर, गौर व फ़िक्र करके, तहक़ीक़ के बाद आप जिस चीज़ का इज़हार करते हैं उसका नाम राय है। तो आपको आज़ादी इज़हार राय, इसकी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए, इसकी हदूद और क़ुयूद का पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो फिर प्रॉब्लम पैदा होंगे। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए, पूरी दुनिया में सहाफ़ियों के लिए बड़े मसाइल हैं। यूनाइटेड नेशन ने एक एक्शन प्लान का ऐलान किया था, मंसूबा उसका दिया था। 10 साल का ये प्रोजेक्ट था। आज 10 साल उसको पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ सहाफ़ती तंजीमों ने एक वर्कशॉप का इनेकाद किया है जिसमें प्रेस क्लब हैं, फ्रीडम नेटवर्क है, इरादा एक तंजीम है, IMS इंटरनेशनल मीडिया सपोर्ट प्रोग्राम है, डिजिटल मीडिया अलायंस फॉर पाकिस्तान है। तो पूरे पाकिस्तान से जो सहाफ़ी हैं और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, एशिया से लोग पूरे यहाँ पर आए हुए हैं और वो इस बारे में सोच व विचार कर रहे हैं, गौर व फ़िक्र कर रहे हैं कि हमें आइंदा के लिए क्या क्या इक़दामात करने हैं, हुकूमतों को क्या करना चाहिए और सहाफ़ियों को क्या करना चाहिए। तो आइए हम जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि माज़ी में क्या हुआ और अब हाल में क्या करने वो जा रहे हैं। इस वक्त आफ्ताब आलम एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये लॉयर हैं और सहाफ़ियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उससे मुतालिक जो कानून साज़ी होती है उस पर इनकी बड़ी गिरफ्त है। तो आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया आपका। आफ्ताब साहब ये बताइएगा कि ये जो UN का 10 साला एक्शन प्लान है ये है क्या? पाकिस्तान जो है वो पिछले 10 सालों से, बल्कि उससे भी पहले से, दुनिया के ख़तरनाक तरीन मुल्कों में शुमार होता है सहाफ़ियों के आज़ादी के हवाले से और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। जो UN प्लान ऑफ एक्शन जिसका ज़िक्र आप कर रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन की जो एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल है उन्होंने इसको इंडोर्स किया था 2012 में। उसके पीछे एक पूरी एक कॉन्टेक्स्ट है कि किस तरह उससे पहले पूरी दुनिया में जो सहाफ़ी थे वो मारे जा रहे थे, तो उनको उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये UN ने एक प्लान ऑफ एक्शन दिया। 2013 में पाकिस्तान ने इसको इंडोर्स किया और उसका मकसद यही था कि पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई वारदातें हैं या जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के जो यहाँ पे मसाइल हैं, क्योंकि 2001 से लेके 2012 तक इस मुल्क में कोई 110 के लगभग सहाफ़ी जो है वो जान से जा चुके थे। तो इस अमर को रोकने के लिए ज़रूरी था कि कोई इस तरह का कोई जामे मनसूबा या जामे लाहे अमल होता जिसको सामने रख के इस अमल को रोका जा सकता। तो हमारी खुशकिस्मती कि 2012 में ये UN प्लान ऑफ एक्शन आ गया और उस UN प्लान ऑफ एक्शन को पाकिस्तान ने फिर इंडोर्स कर लिया और पाकिस्तान उन 5 मुल्कों में एज ए पायलट के तौर पे चुना गया जहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई। अब ये UN प्लान ऑफ एक्शन है क्या? UN एक्शन प्लान कोई ऐसा चार्टर नहीं है या कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या कोई कन्वेंशन नहीं है। ये वो एक ऐसा लाहे अमल है जो ज़िम्मेदारान का तयन करता है और ज़िम्मेदारियों का तयन करता है कि पाकिस्तान में अगर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है तो उस मसले को हल करने के लिए ज़िम्मेदारान कौन है और फिर ज़िम्मेदारियाँ क्या हो सकती हैं। तो बुनियादी तौर पे इस प्लान ऑफ एक्शन ने 5 ज़िम्मेदारान जो हैं वो पॉइंट आउट किए हैं, मुतय्यन किए हैं। उसमें रियासत या गवर्नमेंट सबसे बड़ी ज़िम्मेदार ताकत के तौर पे है।
پھر اس میں جو دوسری سب سے بڑی ذمہ دار کردار ہے وہ میڈیا کا ہے. میڈیا کے اندر پھر میڈیا اونرز یا میڈیا مالکان کی بات آتی ہے, میڈیا ہاؤسز کی بات آتی ہے, میڈیا کے اندر پھر جرنلسٹ کی ایسوسیشنز کی بات آتی ہے, میڈیا کے اندر ہی پھر جو انٹرمیڈیریز ہیں یعنی وہ ایسے جو رابطہ کار یا جو فیسیلیٹیٹرز جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں, جیسے ٹیلی کام کمپنیز ہیں, انٹرنیٹ پرووائڈرز کمپنیز ہیں, تو یہ ان سب کی ذمہ داریوں کا تعین ہو گیا. اس کے بعد جو سول سوسائٹی ہے یعنی جو میڈیا کے ڈیفینس کے ایشوز کے اوپر کام کرنے والے, ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کے ایشو کے اوپر کام کرنے والے, جو میڈیا کے ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنے والے, میڈیا کی آزادیوں کے اوپر کام کرنے والے ادارے ہیں نان گورنمنٹل غیر سرکاری, ان کی ذمہ داریوں کا تعین ہے اس میں. پھر اس کے اندر جو تعین ہے وہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جس میں یو این بھی آتا ہے, جس میں انٹرنیشنل گورنمنٹل آرگنائزیشن جیسے یورپین یونین ہے یا اور ریجنل آرگنائزیشنز ہیں. پھر آئی این جی اوز جو انٹرنیشنل جو بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیمیں ہیں ان کا بھی رول اس کے اندر آتا ہے. پھر اس کے اندر جو اکیڈیمیا ہے اس کا رول اس کے اندر آتا ہے. تو یہ ذمہ داران تھے جن کا اس میں تعین کیا گیا. پھر اس کے اندر ذمہ داریوں کا بھی تعین کیا گیا. ریاست کے ذمہ یہ تھا کہ جو پالیسی میکنگ ہے, لا میکنگ ہے, اس کے اندر جو لاز کی امپلیمنٹیشن ہے اس کے اوپر ریاست کی ذمہ داری آتی ہے. جو سول سوسائٹی اور اکیڈیمیا اس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ اویئرنیس انہوں نے لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے, مانیٹرنگ کرنی ہے, رپورٹنگ کرنی ہے. جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے سرکار, میڈیا اور جو لوکل سول سوسائٹی گروپس ہیں ان کے ساتھ ان کو اکٹھا کر کے ان کو کولیشنز کی شکل میں, نیٹ ورکس کی شکل میں, کولیبریشن کی شکل میں ان کو لے کے آنا ہے. تو اس طرح سارے کے سارے جتنے بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو بھی ڈیوٹی بیئررز ہیں, جو ذمہ داران ہیں, ان کی ذمہ داریوں کا بھی تعین کر دیا گیا. اب ان 10 سالوں میں ہوا کیا؟ جب 2013 میں پاکستان نے اس کو انڈورس کیا تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ صحافیوں کے خلاف جو جرائم تھے وہ بڑے بے تحاشا تھے. 110 کا ذکر میں نے کیا کہ 110 صحافی اپنی جان دے چکے تھے 2012 تک. تو اب جب یہ یو این پی اے آ گیا, یا یو این پلان آف ایکشن جسے ہم کہتے ہیں, تو اس کے بعد سے لے کے اب تک اگر دیکھا جائے تو اب صحافیوں کے خلاف ہونے والے اس قسم کے اقدامات کی رپورٹنگ بھی ہوتی ہے اور بڑی افیکٹولی ہوتی ہے. آگاہی کا جو مقام ہے یا جو لیول ہے وہ بھی بہت بہتر ہے پہلے سے. اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ 2012 میں پاکستان میں صحافیوں کی شخصی یا ان کی جو جان کے تحفظ کا ایشو تھا وہ کوئی نیشنل ایجنڈا کا ایشو ہی نہیں تھا, لیکن اب وہ نیشنل ایجنڈا کا ایک ایشو بن گیا ہے. اور اس کا جو بینیفٹ ہوا ہے, جو رزلٹ یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں 2 قانون بن چکے ہیں صحافیوں کے تحفظ کے لیے, ایک وفاق کی سطح پہ, ایک جو صوبے کی سطح پہ. پھر اس طرح گورنمنٹ نے کچھ اور بھی کام کیا. مثلاً 4 پروونسز اور فیڈرل لیول پہ انہوں نے فوکل پرسن اپوائنٹ کر دیے, ڈی آئی جی لیول کے پولیس آفیشلز, جن کا کام یہ تھا کہ انہوں نے صحافیوں کے خلاف ہونے والے جرائم کو مانیٹر کرنا ہے. پھر جو کرائم رپورٹنگ انڈیکیٹرز ہیں, جو آپ کا ایف آئی آر ہوتی ہے تھانے کے اندر, اس کے اندر ایک صحافیوں کے خلاف جرائم کا ایک اسپیشل انڈیکیٹر اس کے اندر تعین کر دیا گیا. تو یہ کچھ بگننگ ہوئی, لیکن ابھی بھی بہت کچھ کام باقی ہے. ابھی جو قوانین بن چکے ہیں ان کی نفاذ کا ایشو ہے. جو وہ پولیس کے کرائم رپورٹنگ انڈیکیٹرز کے اندر جو نیا انڈیکیٹر ایڈ ہوا ہے اس کے تحت جو ڈیٹا بیس ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کس طرح کی انفارمیشن اس کے اندر ہے. جو فوکل پرسن اپوائنٹ ہوئے ہیں پولیس کے اندر, ان کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے مؤثر انداز میں وہ کام کر رہے ہیں. سملرلی جو کولیشنز ہیں اگر ان کا دیکھا جائے تو جو سول سوسائٹی ہے ماشاءاللہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. اور ایک جو ون آف دا لیڈنگ کولیشنز پاکستان جرنلسٹ سیفٹی کولیشن ہے, اس کے ایفرٹس اور ان کی کاوشوں کا رزلٹ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس قانون سازی بھی ہے. تو یہ ایک لمبا سفر ہے جس میں پہلے 10 سال گزر چکے ہیں, اس میں ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی گلاس آدھا خالی ہے, ابھی ہمیں مزید اس کو بھرنے کی ضرورت ہے. اچھا, آفتاب صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی اور تھوڑا سا بتایا کہ پورا جو پلان آف ایکشن ہے یہ کیا ہے, لیکن آپ نے کہا کہ 5 جو عناصر ہیں وہ بڑے اہم ہیں. اچھا, ان میں گورنمنٹ پر تو بالکل لازمی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صحافیوں کو تحفظ دے. جو سول سوسائٹی ہے اس کا بھی کام ہے کہ وہ اس انٹریکشن کو مضبوط کرے. لیکن ایک جو آپ نے بڑا اہم کہا کہ میڈیا اونرز, میڈیا کے جو ادارے ہیں, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحافیوں ایک بڑا پرابلم یہ ہو گیا آج کل کہ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جس شخص کے پاس مائک ہے, قلم ہے, کیمرہ ہے, وہ جرنلسٹ ہے. اور یہ آپ کے موبائل میں ساری چیزیں موجود ہیں اور آپ کسی وقت بھی ہیں, اور یہ تعریف ہی اب نئی بدل رہی ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اب اس تعریف کے ساتھ کیا کچھ ذمہ داریوں کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص جب چاہے وہ کسی پہ الزام لگا سکتا ہے, تو آپ کیونکہ لا
کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، میڈیا قوانین کا آپ کو بہت زیادہ معلومات ہیں، تو تھوڑا سا لوگوں تک یہ بات بھی پہنچائیں کہ یہ جو بے لگام آزادی ہے کہ آپ کسی پر کسی وقت بھی چاہیں تو الزام تراشیاں کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو قوانین ہے تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ وہ کون سے قوانین ہیں۔ دو باتیں یہاں میں کہنا چاہوں گا۔ ایک تو آپ نے میڈیا ہاؤسز کی بات کی، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ ایک تو یو این پلان آف ایکشن کے اندر بھی میڈیا ہاؤسز کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑی متعین ہیں، بڑی تفصیل میں درج ہیں کہ ان کی ذمہ داریاں اپنے ورکرز کے لیے کیا ہے۔ اس میں چاہے وہ کانٹریکٹس کا ایشو ہو، چاہے وہ ان کی سیلریز کا ایشو ہو، چاہے ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے ٹریننگز کا ایشو ہو، ان کی انشورنس کا ایشو ہو، وہ ساری چیزیں بڑی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں۔ جو ہمارے ہاں اس حوالے سے ایک تبدیلی آئی ہے، جو ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو دو قوانین پاکستان میں بنے ہیں، وہ پہلی دفعہ میڈیا مالکان یا جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی ذمہ داریوں کا اسٹیچوٹری یعنی قانونی طور پہ متعین کر رہے ہیں۔ اور اب قانون کے تحت میڈیا مالکان اس چیز کے پابند ہیں کہ وہ اپنے ورکرز کی سیفٹی کی ٹریننگز بھی کروائیں گے، ان کی ہیلتھ انشورنس بھی کروائیں گے، ان کی لائف انشورنس بھی کروائیں گے۔ ان کو اگر کسی ہاسٹائل ایریا میں انہوں نے بھیجنا ہے، کسی ایسے ایریا میں جہاں پہ مسائل ہیں، تو ان کو وہ اس طرح کی تمام جو اکوپمنٹ ہوتا ہے، جو تمام آلات ہوتے ہیں، ان کو مہیا کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اب صرف امر یہ ہے کہ کس حد تک وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی عمل نہیں کرے گا، تو قانون کے اوپر عمل نہیں کرے گا، تو پھر ہائی کورٹ یا کورٹس جو ہیں وہ اس کا امپلیمنٹیشن کروائیں گی۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ اب ہر بندہ اس وقت اپنے آپ کو جرنلسٹ کہہ سکتا ہے۔ کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے۔ یہ جو آزادی اظہار ہے، یہ ایک انسانی قدر ہے، اور ایک ہر انسان کا بطور انسان اور بطور پاکستانی اس کا آپ کا آئین جو ہے وہ یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے اظہار کا جو حق ہے وہ استعمال کر سکے۔ اب اس اظہار کے حق کے حوالے سے جو بین الاقوامی حدود و قیود ہیں وہ بھی ہیں، یہ کوئی بے لگام نہیں ہے۔ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو جن کی بین الاقوامی قوانین بھی اجازت نہیں دیتے۔ مثلا اگر آپ پبلک ہیلتھ کا ایشو ہے، کوئی ایسی فیک نیوز آپ جڑ دیں کہ جی پاکستان میں خدا نخواستہ فلاں ایریا میں کوئی نیا وائرس آ گیا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، تو وہ پبلک ہیلتھ کا ایشو بن جائے گا۔ یا اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہو، تو اس حوالے سے کوئی ایسی آپ خبر جڑ دیں جس سے معاشرے میں انتشار پھیلنے کا خدشہ ہو، تو ایسی چیز کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ ایک بین الاقوامی قوانین کے اندر بھی کچھ قدغنیں ہیں، اور اسی طرح کی رکاوٹیں آپ کا آئین بھی لگ جاتا ہے۔ اگرچہ میں ذاتی طور پہ شاید ان ساری جو ہماری آئینی قدغنیں ہیں ان سے میں متفق نہیں ہوں، ان کو بھی دوبارہ سے ریویو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال وہ ملک کا آئین ہے اور ہم پابند ہیں اس کو فالو کرنے کے لیے۔ تو وہ جو بھی شخص اس کا اپنا آزادی اظہار کا جو حق ہے اس کو ادا کرے گا، تو اس کو ان آئینی پابندیوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ مادر پدر آزادی والی بات میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے کم از کم اس قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے میں اس کو نہیں انڈورس کر سکتا۔ مجھے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ قدغنیں جائز ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جب تک وہ قانون کا حصہ ہیں ہمیں اس کا احترام کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ تو اب چاہے آپ 14 کروڑ عوام کو کہہ دیں کہ وہ جرنلسٹ ہو گئے، بے شک کہہ دیں، لیکن وہ 14 کروڑ جو ہیں ان کے اوپر وہ کوئی بے لگام نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے پابند ہیں کہ وہ آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن کی جو حدود و قیود ہیں ان کے اندر رہ کے بات کریں۔ پھر ہمارے پاس اگر آپ چونکہ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، تو ان تمام 14 کروڑ لوگوں کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک قانون ہے جس کا نام ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، پیکا۔ تو اگر آپ کچھ ایسی بات کریں گے جو اس قانون کی خلاف ورزی کے طور پہ چلا جائے گا، تو ایف آئی اے آپ کے خلاف بھی ایکشن لینے کے لیے مجاز ہوگی۔ تو قدغنیں یا رکاوٹیں یا اس کی جو حدود ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ آپ کتنے ان حدود و قیود کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بات کرتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ ان حدود و قیود کو سامنے رکھتے ہوئے بات نہیں کریں گے تو پھر قانون جو ہے وہ بدقسمتی ہے کہ وہ پھر حرکت میں آ جاتا ہے۔ ہماری خواہش نہیں ہوگی کہ کسی کو پکڑا جائے کسی کے اظہار کی وجہ سے، لیکن پھر قانون ہے، ہمیں پسند ہو یا نہ ہو وہ موجود ہے۔ تو وہ پھر یہاں پہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، چاہے وہ سیاسی لیڈران ہوں، چاہے وہ صحافی ہوں۔ ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھا کہ 20 صحافیوں کے مقدمات تو ہم نے ہائی کورٹ میں ڈیفینڈ کیے۔ اور پھر ابھی آپ دیکھیں تو صرف ٹویٹر کے اوپر ویڈیوز شیئر کرنے پہ یا ایک ٹویٹ کرنے پہ یہاں پہ سیاسی جو ورکرز یا لیڈرز ہیں ان کے خلاف پیکا کے اور سیڈیشن کے کیسز ہو رہے ہیں۔ تو یہ قوانین موجود ہیں، یہ لوگوں کو خود ہی سمجھنا ہوگا کہ یہ
حدود و قیود کے بغیر آپ کی آزادی نہیں ہے، اس کا خیال آپ نے خود ہی کرنا ہے. آپ کی آزادی ہے، آپ خود اس کا خیال کریں گے. قانون موجود ہے، اچھا ہے یا برا ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آزادی کہاں تک ہے. آفتاب صاحب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے چھوٹا سا، کہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے تو کہا نا کہ یہ قوانین موجود ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن کوئی شخص بغیر تحقیق کے اور محض افواہوں کی بنیاد پر یوٹیوب پہ اپنا ویلاگ کر لیتا ہے، یا فیس بک پر یا سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر وہ کوئی ایسی چیز کر دیتا ہے، اس کے بعد ہم بغیر جانے اور بغیر تحقیق کے کہ ہاں اس نے جو کام کیا، کیا ہمارے اپنے اندر جو صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں کوئی ایسا میکنزم موجود نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے دیکھا جائے کہ اس نے واقعی کوئی غلط کام کیا یا نہیں کیا، یا ہم پہلے ہی آزادی صحافت کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں؟ کیا ہمارے اپنے اندر سسٹم نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو رسپانسبلٹی والا یا ذمہ داری والا جو پہلو ہے وہ بڑا اہم ہے. کوئی بڑی خطرناک سی مثال ہے کہ اگر آپ کسی بندر کے ہاتھ میں اس طرح دے دیں تو وہ اس کو تو نہیں پتا کہ اس کا استعمال کیا کرنا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں میں مطلب یہ مثال نہیں دینا چاہتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم میڈیا کے تمام ٹولز ہمارے پاس آ گئے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم کوئی بات کریں گے تو وہ میں ایک بندہ نہیں بات کر رہا ہوں گا، میری اس بات کو ہزاروں لاکھوں لوگ سن دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کا ایک باقاعدہ اثر ہوتا ہے. تو ذمہ داری جو ہے وہ نہ صرف قوانین کے حوالے سے بلکہ معاشرے کے حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے معاشرے میں امن عامہ جو ہے اس کو خراب نہیں کرنا ہے. تو جو ایک فیکٹ چیکنگ کا جو ایک یعنی حقائق کو جانچنا، پرکھنا اور پھر اس کو پیش کرنا، یہ صحافت کا بنیادی اصول ہے. کسی بھی حقیقت کو بغیر جانے پرکھے اور اس کو کنفرم کیے بغیر اگر آپ کہیں گے تو اس کے جو آگے نتائج ہیں وہ نہ صرف معاشرے کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں بلکہ اس شخص کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے جس نے یہ بنا جانچے پرکھے کچھ بات کہہ دی ہوگی. جو جتنا ذمہ دار ہوتا ہے اتنا ہی وہ کم بولتا ہے. وہ تو ہی کم بولتا ہے. اور بہت شکریہ آفتاب صاحب نے بڑی اہم باتیں کی. ناظرین، یہ بات بڑی اہم ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ بندر کے ہاتھ میں اسطرہ دینا، تو انہوں نے کہا کہ مثال تو اچھی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ بندر کے ہاتھ میں جب اسطرہ آئے گا تو وہ اس چیز سے ماورا ہو جائے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیونکہ بندر کی یہ ٹریننگ نہیں ہے کہ اسطرے کا استعمال کیسے کرنا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے رسپانسبلٹی کے ساتھ جرنلزم کرنی ہے. اور ہمارا ایک بنیادی المیہ ہے کہ ہمارے پاس ووٹ کی طاقت بھی ہے اور ریموٹ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے. ہم بدقسمتی سے نہ ریموٹ کا ٹھیک استعمال کرتے ہیں نہ ووٹ کا ٹھیک استعمال کرتے ہیں. ووٹ کا ٹھیک استعمال کریں گے تو ملک بہتر سمت میں گامزن ہوگا، اور ریموٹ کا ٹھیک استعمال کریں گے تو نتیجے کے طور پر پاکستان میں جرنلزم جو ہے وہ بہتر ہوگی. لوگ یہ بات کرتے ہیں جی کہ ان لوگوں کو ٹی وی پہ کیوں لاتے ہیں آپ؟ مسئلہ ہے کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کی مارکیٹ بناتے ہیں. جب آپ ان کی مارکیٹ بنائیں گے تو لوگ پھر اسی طرح کے لوگ ٹی وی سکرین پر آئیں گے. یہ جو میڈیا کے ادارے ہیں یہ بھی اصل میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کاروبار وہی کیا جاتا ہے جو پاپولر ہوتا ہے، جو چلتا ہے. تو جو دکھتی ہے وہ بکتی ہے، اس اصول کے تحت میڈیا کے ادارے بھی کام کرتے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ معاشرہ فرض شناس معاشرہ ہو، ذمہ دار معاشرہ ہو. جب ذمہ دار معاشرہ افواہوں پہ کان نہیں دھرے گا، اس طرح کی فضول باتوں کو توجہ نہیں دے گا، تو نتیجے کے طور پر اچھی جرنلزم جو ہے وہ بھی معاشرے کے اندر وجود میں آئے گی. ناظرین، اس وقت مائرہ عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. دی نیوز میں کام کرتی ہیں، بڑا انگریزی کا مشہور اخبار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویمن جرنلسٹ ایسوسیشن ہے، یہ اس کی فاؤنڈر ممبر بھی ہیں. بہت شکریہ مائرہ آپ کا. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہے. اچھا مائرہ، یہ بتائیں کہ صحافیوں کو تو بڑے پرابلم ہیں پاکستان میں، لیکن خواتین صحافیوں کے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے اسپیشل قسم کے پرابلم ہیں. کیونکہ اگر کسی کو کسی خاتون صحافی کی خبر پسند نہیں آتی، وہ خبر کے کانٹینٹ پہ بات نہیں کرتا، وہ اس کے کریکٹر پہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے. اور بڑا آسان ہے، ویسے بھی خواتین کو ٹارگٹ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس سوسائٹی میں یہ جو المیہ ہے یہ بہت زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے. تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ بالکل ہمارے معاشرتی رویوں میں اس کی جڑ ہے. اگر آپ دیکھیں تو کہ خواتین کی رائے کو سننے کی برداشت ہمارے معاشرے میں نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے، جیسے کہ اب یہ الفاظ نکل چکے ہیں مینس پلیننگ، کہ آپ کو ہر چیز آدمیوں نے ایکسپلین کرنی ہے. تو بڑے بڑے جیدار لوگ جو کہ مانتے بھی ہیں کہ ہم خواتین کے حقوق کو مانتے ہیں منہ زبانی، لیکن یہ ہے کہ جب وہ رائے سنتے ہیں تو اس کو وہ رائے سننے کی عادت کسی کو نہیں ہے. تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا میں جب بھی کوئی خاتون اپنی رائے یا کوئی انفارمیشن اپنے
انداز سے اینگل سے شیئر کرتی ہے تو پھر ہمیں اس کے اوپر ریئیکشن نظر آتا ہے بہت زیادہ کہ اور اس میں بہت آسان لگتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں عزت جڑی ہوئی ہے عورت کے کردار کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ. تو آپ ذرا سی یہی تحریک چلا دیں ان کے خلاف کہ جو ٹرولنگ جو ہماری ہوتی ہے، جو ابھی خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اینکرز کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور جو جرنلسٹ جو کہ بہت ووکل ہیں، جو کہ اپنا کام کو شیئر کرتی ہیں، تو ان کی بھی جو ٹرولنگ ہم دیکھتے ہیں بے تحاشا ٹرولنگ ہے، اور جس کے اندر ہر طرح کی آپ ان کے کردار سازی، وہ کیا کہہ سکتے ہیں، کردار کشی یا سازی، وہ جو ظلم کیا جاتا ہے اس سے انہیں پتہ ہے کہ پورے خاندان پہ اثر ہوگا. اس سے ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو گھر والے ہیں وہ کہیں گے آپ کو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، آپ کو سچ، اگر آپ کہیں کہ میں سچ لکھنا چاہتی تھی تو آپ کو کہیں گے کہ سچ لکھنے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ اس کے بعد جو ریئیکشن آ رہا ہے اس کو کون سنبھالے گا. بچے متاثر ہوتے ہیں. ابھی ہماری اینکر تھی بڑی مشہور، انہوں نے شیئر کیا کہ اسکول میں جو بچے ہیں وہ کہیں گے اچھا تمہیں غدار کے بچے ہو، تو وہ جو الفاظ ہیں وہ سارے وہ ان کے لیے بہت ڈبل ٹرپل اس کا ڈیمیج ہوتا ہے اگر آپ کمپیئر کریں. کیونکہ بہت دفعہ یہ دی جاتی ہے توجہ کہ جی آدمیوں کی بھی تو ٹرولنگ ہوتی ہے، جب آدمی بھی لکھتے ہیں کچھ یا کوئی خبر دیتے ہیں تو اس کے نیچے ان کو گالیاں پڑتی ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے ساتھ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس میں پورا کا پورا ان کا خاندان، اور پھر یہ کہ وہ ایک ہم پر ذمہ داری ہے کہ اپنے کردار کی حفاظت کرتے رہنا، ریپوٹیشن کی حفاظت، وہ جب ڈیمیج ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین سیلف سینسرشپ کی طرف چلی جاتی ہیں. بہت لوگ، آپ وہ تصویریں اگر آپ فیس بک پہ بھی دیکھیں، ایون آئی ڈیز میں اپنی تصویریں نہیں شیئر کریں گی، ہاتھ کی تصویر ہے، چوڑیوں کی تصویر ہے، پھولوں کی تصویر ہے، کیونکہ وہ ان کے ہر چیز کے اوپر ان کو بہت زیادہ یہ ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کا جو اثر ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے جو آدمیوں پہ بڑی ہوتا ہے. اہم بات آپ کر رہی ہیں، اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے کہا نا کہ مردوں کی ٹرولنگ بھی ہوتی ہے. وہ جو مردوں کی ٹرولنگ ہوتی ہے وہ بھی عورت کی نسبت سے ہی ہوتی ہے. یعنی وہ اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کی بیوی کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ اس کے جذبات جو ہیں وہ مشتعل ہوں. جی جی تو ہم نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ وہاں پر آپ نے جو بات کہی کہ کیونکہ مرد کی بھی عزت کو نا عورت کے کریکٹر کے ساتھ ہی جوڑ کے پڑھا جاتا ہے، تو یہ پرابلم ہے. اچھا ماہرہ، تھوڑی سی ایک اور بات بتائیں. آپ پریس کلب میں بڑے اہم عہدے پر ہیں، اس کے علاوہ ایک آرگنائزیشن کے اندر بھی کام کر رہی ہیں. اچھا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو آن لائن ہراسمنٹ ہے یا سوسائٹی کے اندر ہراسمنٹ ہے، لیکن ایک ہراسمنٹ یا جو مسائل ہیں، میں مسائل کی بات کروں گا، وہ آفیسز کے اندر بھی تو ہوتے ہیں نا. مجھے یہ بتائیں کہ خواتین جرنلسٹوں کو اپنے دفاتر کے اندر کن مسائل کا سامنا ہے، اور آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کیا ریکمنڈیشن دیتی ہے کہ خواتین کو ان کے دفاتر کے اندر کام کرتے ہوئے یا جرنلزم جو کر رہی ہیں خواتین، ان کو جو مسائل ہیں ان کا حل کیا دیکھتی ہیں اور مسائل کیا ہیں ان کے؟ دیکھیے جو سب سے بڑا مسئلہ جو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں خواتین کی تعداد جو ہے نا دفاتر میں خاص طور پہ وہ بہت زیادہ حد تک کم ہوئی ہے. جب یہ میڈیا کا کرائسس جو ہم کہتے ہیں پچھلے 6-7 سال سے چلا، اور اس میں ہم کہتے ہیں جو پی ایف یو جے کی اسٹیٹسٹکس ہیں وہ تو ہزاروں میں بتاتے ہیں کہ تقریباً 8,000 کے قریب میڈیا ورکرز اور جرنلسٹ کو نکالا گیا. تو زیادہ تر اداروں میں خواتین وہ پہلا سٹاف تھیں جس کو انہوں نے نکال دیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھی اچھی خواتین جرنلسٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی میڈیا کے اندر. ابھی ہم الیکشن کیمپین پہ گئے تھے جب پچھلے سال، تو تب بھی ہم نے دیکھا کہ دفاتر میں ہمیں خواتین نظر نہیں آتی تھی، نہ ڈیسک پہ نظر آ رہی تھی، نہ رپورٹنگ میں اکا دکا ایک دو نظر آتی ہیں. پرنٹ سے بالکل غائب ہو چکی ہیں. زیادہ تر جو ہیں وہ فری لانسنگ کی طرف انہیں مجبوراً جانا پڑا، جو اپنے مطلب ایک صحافت آپ کو پتہ ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ کے خون میں چلا جاتا ہے، تو یہ تو آپ اس سے نہیں نکل سکتے. تو وہ فری لانسنگ کی طرف گئی، لیکن فری لانسنگ کا بھی کوئی اسٹرکچر ہمارے ملک میں خاص طور پہ، شاید دنیا میں شاید موجود ہو، کہ فری لانسنگ کروا لی جاتی ہے. بہت ساری جگہوں پر فورمز پہ پیسے نہیں دیے جاتے یا اتنے کم دیے جاتے ہیں کہ آپ اس کو ایز اے کیریئر نہیں رکھ سکتے صحافت کو. تو صحافت کے جو کندھوں پہ ذمہ داری ہے وہ بہت بڑی ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو کیریئر کے طور پہ اپنا ہی نہیں سکتے، آپ کو معاشی تحفظ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے لے کے آگے بڑھیں. تو ہمیں جو آواز خواتین کی کم ہوتی نظر آئی. پھر یہ کہ اداروں کے اندر ابھی تو ہم یہ پچھلے چند سالوں میں کر رہے تھے کہ واش رومز نہیں ہیں، پھر میٹرنٹی لیو کے اوپر ہم بات کرتے تھے، کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر بات کرتے تھے، ان کو مواقع کی فراہمی پہ بات کرتے تھے، بیٹس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ نکال ہی دی جائیں گی. تو اب بلکہ بہت ساری خواتین بیٹھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جنہوں نے جوائن کیا تھا وہ تو اب بیورو چیفز اور ڈائریکٹرز ہیں آدمی، لیکن خواتین جاب لیس پھر رہی ہیں. تو ایک بہت بڑا فرق ہے کیریئر کو اگر دیکھا جائے خواتین کے. تو اس کے اوپر ہماری حکومت سے بھی ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہوئی تھی کہ جینڈر آڈٹ کرایا جائے ہر ادارے کا، اور اس کے اوپر ان کا جو لائسنس رینیو کیا جاتا ہے نا، اس کے اندر کوئی ان پر آبجیکشنز اٹھائی جائیں، پارلیمنٹ کے اندر اٹھائی جائیں کہ آیا کیوں خواتین کم ہیں. مطلب ہر ادارے میں تقریباً 30% خواتین کا ہونا بہت ضروری ہے. ضروری اس لیے کہ آپ اگر خواتین کی آواز جو ہوتی ہے نا وہ بہت مختلف ہے آدمیوں کی سوچ سے. ایک جو ریسرچ ہوئی تھی اس میں تھا کہ
پچھلے جو ہمارے سیلاب آئے تھے اس کے بعد جب آدمیوں سے پوچھا گیا آپ کو کیا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دکان چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے وغیرہ، لیکن جب عورتوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں اسکول چاہیے، ہسپتال چاہیے. تو ایک پوری ایک سوچ لے کر آتی ہیں. تو جب آپ خواتین کو نکال دیتے ہیں تو آپ میڈیا سے پوری ایک سوچ کو نکالتے ہیں، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے میڈیا میں یہ سوچ اب جو ہے نا بہت کم نظر آتی ہے، عوامی مسائل کی سوچ. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ عدنان عامر صاحب موجود ہیں. عدنان عامر صاحب ڈیجیٹل میڈیا الائنس فار پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں. اس کے علاوہ ان کی اپنی ایک ویب سائٹ بھی ہے جس کا نام بلوچستان وائسز ہے. عدنان عامر صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو صحافیوں کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کیا آئیڈیاز آ رہے ہیں، اور ان کی جو ویب سائٹ ہے، جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، وہ اس وقت معاشرے میں تعمیر اور ترقی کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں. بہت شکریہ عدنان عامر صاحب. یہ ذرا بتائیے کہ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جرنلزم جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے، تو اس تبدیل ہوتی جرنلزم میں یہ جو ویب سائٹس ہیں اور صحافیوں کے تحفظ کے جو ایشو ہیں، ان دونوں کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو جرنلزم ہے وہ چینج ہو رہی ہے، تو جو پرنٹ میڈیا تھا اور اس سے پہلے الیکٹرانک میڈیا تھا تو ان کے مسئلے مختلف تھے، وہ ریسٹرکٹڈ تھے. اور جو ابھی جو ڈیجیٹل جرنلزم آیا ہے اس میں یہ تو ایک یہ ہے کہ کافی زیادہ ہو گئے ہیں اور اس کے مسئلے بھی اسی نوعیت سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو ایک جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ ایک تو پروٹیکشن کا آتا ہے، دوسرا پھر جو سائبر ہراسمنٹ کے حوالے سے آتا ہے. تو اس کے حوالے سے جو آج ہماری گیدرنگ ہے وہ بیسکلی یو این پلان آف ایکشن جو بنا تھا 2012 میں کہ جرنلسٹ کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے، تو وہ اوور آل جرنلزم کے بارے میں تھا. لیکن اس کے اندر جو ایک کمپوننٹ ہے وہ ڈیجیٹل جرنلزم سے بھی ریلیٹڈ ہے. تو جو پاکستان میں پچھلے جو کام ہوئے ہیں وہ بیسکلی تین لیئرز میں کام ہوئے ہیں. سب سے پہلا کام ہوا ہے وہ ہے پریونشن کا، کہ مختلف سیفٹی ہبز بنے ہیں جو کہ جرنلسٹ کو جو بھی تھریٹس فیس آتے ہیں ان کو وہ رپورٹ کرنا ہے. دوسرا ایک ہے ان کو پروٹیکشن کا، اس کے لیے سیفٹی کولیشنز بنے ہیں، جس طرح سے پاکستان جرنلسٹ سیفٹی کولیشن ہے تو اس میں مختلف جو بڑے جرنلسٹ ہیں وہ ہیں اور وہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں. اور آخری جو کام ہے وہ پریونشن کا ہے کہ اس کو پریونٹ کس طرح کرنا ہے. تو اس کے لیے یہی جو پی جے ایس سیز ہے، کولیشنز ہیں، یہ گورنمنٹ کے ساتھ لابینگ کر کے انہوں نے لاز بنوائے ہیں. سینٹر میں بھی ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل بنا ہے، سندھ میں بھی بنا ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن کا فیز ابھی باقی ہے. تو اسی طریقے سے جو نیکسٹ اسٹیج ہوگا اس پورے پروسیس کا وہ یہ ہوگا کہ جس طریقے سے یہ لاز بنے ہیں جرنلسٹ کے لیے، اسی طرح جو ڈیجیٹل میڈیا کے جرنلسٹ کے لیے تحفظ کے لیے بھی کوئی لا بنے. اگر کوئی لا نہیں بن سکتا تو جو موجودہ قوانین ہیں جیسے کہ پیکا ہے اور جو ان میں جو مسائل ہیں ان کو ٹھیک کیا جا سکے. تو میرے خیال سے اگر یہ ہو جائے گا تو کسی نہ کسی حد تک جو ایک جرنلسٹ کو قانونی تحفظ مل جائے گا. لیکن اس کا جو اگلا سٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان قانون کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو واقعی پروٹیکشن مل سکے. اچھا عدنان صاحب، میرا آپ سے ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے بات بھی کی تھی، آپ ایک ڈیجیٹل میڈیا الائنس فار پاکستان اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور اس میں کئی ویب سائٹس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، اور یہ پاکستان کا پہلا ایک آن لائن ڈیجیٹل میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں ان کا پلیٹ فارم ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ویب سائٹس ہیں نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کا جو کانٹینٹ دیتی ہیں، لوگوں کو ایک بڑا شکوہ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو مواد آ رہا ہے، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، فیک نیوز بڑی تیزی کے ساتھ سپریڈ ہوتی ہے وہاں سے. اور کیا آپ کے ہاں کوئی فیکٹ چیک ہے کہ آپ فیک نیوز کو کاؤنٹر کر سکیں؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں نا، ایک تو صحافیوں کا تحفظ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ان کا تحفظ کرے، اور دوسرا تحفظ یہ ہے کہ صحافیوں کو اپنے پروفیشنلزم کے ساتھ کمٹمنٹ ہونی چاہیے، ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت ہونی چاہیے. تو مجھے بتائیں کہ آپ کا جو پلیٹ فارم ہے ڈی جی میپ کا، کیا وہ یہ دو تین چیزیں جو ہیں یہ پوری کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ جی بالکل، کافی اہم سوال پوچھا ہے آپ نے. اس میں اصل میں ایشو یہ ہے، ایک تو جو جب جیسے ہی ہم کوئی ایز اے جرنلسٹ جب بھی ہم کوئی سٹوری کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک لیول آف ویریفیکیشن ہوتی ہے ہماری، جو کہ نیوز ویریفیکیشن ہے، کہ ہمارے پاس کوئی فیکٹ ہو یا کسی نے ہمیں کمنٹ کیا ہو تو ہم وہ کنفرم کرتے ہیں کہ وہ درست ہے یا نہیں. لیکن جو فیکٹ چیکنگ ہے وہ اس سے ایک سٹیپ زیادہ ہے، آگے ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ ہم ایسے ریسورسز ہوں، ہمارے پاس ایسے بندے ہوں جو کوئی فیک نیوز ہے تو اس کو ڈیبنک کر سکیں. تو اس کے لیے ریسورسز کا ایک ایشو ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے کچھ ادارے وہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن ایسا کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ہم ایز اے الائنس یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ایک سیل بنائیں، اس طرح کا کوئی نیٹ ورک بنائیں کہ جس میں جو ہے نا ہم یہ فیکٹ چیکنگ کر سکیں. اور دوسرا جو ہمارا ایک کوڈ آف ایتھکس ہے اس میں بھی ہم اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ جو ہمارے ممبرز ہیں وہ اس طرح کی کوئی بات نہ کریں جو کہتے ہیں جو کہ سینسیشنلزم پہ مبنی ہو، جو کہ ان کو صرف ویوز دلا سکے اور جو کہ ٹھیک نہ ہو. تو
تو ابھی تک تو ایٹ دا اسٹیج ہم اپنے ممبرس کو یہی کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا کوڈ آف ایتھکس ہے آپ اس کو فالو کریں، اور کوئی ایسی بات جو کہ غیر مصدقہ ہو اس کو آگے نہ بڑھائیں. لیکن جہاں تک فیکٹ چیکنگ کے ایک ڈیڈیکیٹڈ سیل کا تعلق ہے تو اس کے لیے ہم ریسورسز موبلائز کر رہے ہیں اور کلیکٹ کر رہے ہیں، اور جیسے ہی ہو جائے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا اپنا ڈی جی میپ کا بھی ایک فیکٹ چیکنگ نیٹ ورک ہوگا، اور ہم جو ہے نا، اور ہمارا پلان یہ ہے کہ جو نیکسٹ جنرل الیکشنز ہے اس سے پہلے ہم اس کو اسٹیبلش کر دیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ویب سائٹس ہیں نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کا جو کانٹینٹ دیتی ہیں، لوگوں کو ایک بڑا شکوہ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو مواد آ رہا ہے، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، فیک نیوز بڑی تیزی کے ساتھ سپریڈ ہوتی ہے وہاں سے. اور کیا آپ کے ہاں کوئی فیکٹ چیک ہے کہ آپ فیک نیوز کو کاؤنٹر کر سکیں؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں نا، ایک تو صحافیوں کا تحفظ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ان کا تحفظ کرے، اور دوسرا تحفظ یہ ہے کہ صحافیوں کو اپنے پروفیشنلزم کے ساتھ کمٹمنٹ ہونی چاہیے، ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت ہونی چاہیے. تو مجھے بتائیں کہ آپ کا جو پلیٹ فارم ہے ڈی جی میپ کا، کیا وہ یہ 2-3 چیزیں جو ہیں یہ پوری کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ جی بالکل، کافی اہم سوال پوچھا ہے آپ نے. اس میں اصل میں ایشو یہ ہے، ایک تو جو جیسے ہی ہم کوئی ایز اے جرنلسٹ جب بھی ہم کوئی سٹوری کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک لیول آف ویریفیکیشن ہوتی ہے ہماری، جو کہ نیوز ویریفیکیشن ہے، کہ ہمارے پاس کوئی فیکٹ ہو یا ہمیں کسی نے ہمیں کمنٹ کیا ہو تو ہم وہ کنفرم کرتے ہیں کہ وہ درست ہے یا نہیں. لیکن جو فیکٹ چیکنگ ہے وہ اس سے ایک سٹیپ زیادہ ہے، آگے ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ ہم ایسے ریسورسز ہوں، ہمارے پاس ایسے بندے ہوں جو کہ جو کوئی فیک نیوز ہے تو اس کو ڈیبنک کر سکیں. تو اس کے لیے ریسورسز کا ایک ایشو ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے کچھ ادارے وہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن ایسا ہر کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ہم ایز اے الائنس یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ایک سیل بنائیں، اس طرح کا کوئی نیٹ ورک بنائیں کہ جس میں جو ہے نا ہم یہ فیکٹ چیکنگ کر سکیں. اور دوسرا جو ہمارا ایک کوڈ آف ایتھکس ہے اس میں بھی ہم اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ جو ہمارے ممبرز ہیں وہ اس طرح کی کوئی بات نہ کریں جو کہتے ہیں جو کہ سینسیشنلزم پہ مبنی ہو، جو کہ ان کو صرف ویوز دلا سکیں اور جو کہ ٹھیک نہ ہو. تو ابھی تک تو ایٹ دا اسٹیج ہم اپنے ممبرس کو یہی کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا کوڈ آف ایتھکس ہے آپ اس کو فالو کریں، اور کوئی ایسی بات جو کہ غیر مصدقہ ہو اس کو آگے نہ بڑھائیں. لیکن جہاں تک فیکٹ چیکنگ کے ایک ڈیڈیکیٹڈ سیل کا تعلق ہے تو اس کے لیے ہم ریسورسز موبلائز کر رہے ہیں اور کلیکٹ کر رہے ہیں، اور جیسے ہی ہو جائے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا اپنا ڈی جی میپ کا بھی ایک فیکٹ چیکنگ نیٹ ورک ہوگا. آپ کے ہاں جو ڈیجیٹل میڈیا کی جرنلسٹ ہیں جن پر بہت زیادہ شکوے بھی کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے کیا کوئی تربیت کا بندوبست کیا جاتا ہے؟ کوئی ٹریننگ ورکشاپس ہوتی ہیں آپ کے ہاں؟ جی بالکل ٹریننگ ورکشاپس ہوتی ہیں ہماری، اور ہماری کافی ہوئی بھی ہیں. تو اس میں ہم کافی ایشوز کو ہم نے اس میں ڈسکس کیا ہے. تو اس میں جو فیک نیوز ہے، فیکٹ چیکنگ، اس کا ایک کمپوننٹ ہے. تو ابھی ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم ایک مکمل ڈیڈیکیٹڈ ایک ورکشاپ ہو 2-3 دنوں کی، جو کہ ہم اس پہ کرائیں. اور اس کے لیے اگین وہ تب بھی بہتر ہوگا کہ جب سارے پارٹیسپینٹس کو کہیں اور لے جائیں تاکہ وہ بانڈ ہو جائیں. تو وہ بالکل ہمارے پلانز میں ہیں اگلے سال کے کہ ہم اس طرح کے جو ورکشاپس کریں گے. اور اس سال ابھی اگلے ہفتے جو ایک ہماری میٹنگ ہوگی اس میں ہم نے ایک ڈس انفارمیشن پہ اور فیک نیوز پہ ایک رپورٹ ہم نے پریپیئر کی ہے جس کو ہم لانچ کریں گے. تو اس رپورٹ میں بھی کافی ہماری انٹرسٹنگ فائنڈنگز ہوگی جو کہ ہم میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے. پھر ان فائنڈنگز کی بیس پہ جو ہے نا جو ہماری ٹریننگز ہوں گی ان کو ہم پلان کریں گے. اچھا، میرا آخری سوال آپ سے عدنان صاحب، کہ عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں جو جرنلزم ہے وہ سیاست اور مذہب کے گرد ہی گھومتی ہے، یعنی ساری ہر چیز ہم نے پولیٹیسائز کی ہوئی ہے. تو مجھے بتائیں یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ سوسائٹی کے ان طبقات کو فوکس کر رہے ہیں جو مائنارٹیز ہیں، جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں، ان کو کور کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر کیونکہ راولپنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد، لاہور اور کراچی، اس کے علاوہ تو ہمارے میڈیا پر کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو وہاں کے جو ان لوگوں کے ساتھ کیسے کنیکٹ آپ کر پاتے ہیں؟ اور وہ ایسے پسماندہ اور دور دراز علاقے جہاں پر مین اسٹریم میڈیا کا جرنلسٹ نہیں پہنچ پاتا، آپ کی جو ممبر آرگنائزیشن ہے وہ کیسے وہاں سے کام کرتی ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ ہمارا جو ممبر آرگنائزیشن ہے، ہمارا نیٹ ورک پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں. تو جیسے ہی ہم نے نیٹ ورک بنایا تو ایک فوکس ہم کر رہے ہیں ڈائیورسٹی پہ. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ریلیجیس مائنورٹیز پہ اور خواتین پہ، ان 2 ٹاپکس پہ ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں. اور اس سال 2022 میں ہم نے 100 کے قریب سٹوریز کی ہیں ریلیجیس مائنورٹیز پہ، جو کہ ہمارے ممبر آرگنائزیشن سے پورے پاکستان سے کی ہیں. تو اس پہ وہ کوئٹہ سے بھی ہیں، وہ گلگت سے بھی ہیں، وہ کراچی سے بھی ہے، وہ ہر جگہ سے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے 30 کے قریب سٹوریز کی ہیں جو کہ خواتین کے مسائل پہ تھے، جن میں خواتین جرنلسٹ تھی اور جو اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے خواتین تھے وہ بھی تھے. تو یہ ایک ہمارا فوکس ہے. اور ہم اس کو نہ صرف یہ بلکہ ہم جو ہے نا اپنے جو ممبر آرگنائزیشن کے رپورٹرس ہیں ان کو ہم نے ٹرین بھی کیا ہے کہ ڈائیورسٹی کیا ہے اور ڈائیورسٹی پہ رپورٹنگ کس طرح ہونی چاہیے، مارجنلائزیشن پہ رپورٹنگ کس طرح ہونی چاہیے. تو فیوچر میں بھی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ جو ایشوز ہیں جن پہ زیادہ رپورٹنگ نہیں ہوتی ان پہ ہمارا رپورٹنگ کریں. ناظرین، اس وقت اقبال خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے سیزنڈ اور سینئر جرنلسٹ رہے ہیں. آج کل ان کا ایک ادارہ ہے فریڈم نیٹ ورک. پاکستان میں میڈیا کے حوالے سے بہت زبردست کام ہے، اور خصوصاً جو ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی کے حوالے سے اور ڈیجیٹل میڈیا پر جو ریسرچ ہو رہی ہے اس پر بھی بڑا شاندار کام یہاں پہ کر رہے ہیں. جرنلسٹوں کے تحفظ
جو سیفٹی کے پروگرام ہیں جو ہب پاکستان پورے بنے ہوئے ہیں، تو اقبال خٹک صاحب کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن اس کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ خٹک صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو 10 سالہ جو پلان آف ایکشن تھا یونائٹڈ نیشن کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک اس پر عمل درآمد ہوا ہے؟ اور تھوڑا سا یہ بتائیں کہ فیوچر کیا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مزید کن اقدامات کی ضرورت ہے ہمیں خصوصاً پاکستان کے باب میں؟ شکریہ صبوق صاحب۔ میرے خیال میں جو یو این پلان آف ایکشن ہمارے لیے ایک ایسا ڈاکومنٹ تھا جس میں پاکستان میں جو میڈیا کے حوالے سے شراکت دار ہیں ان کو ایک جگہ پہ لانے میں بڑی مدد کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس یو این پلان آف ایکشن سے پہلے پاکستان میں صحافیوں پہ حملے ہو رہے تھے، قتل ہو رہے تھے، اٹھائے جا رہے تھے، دھمکیاں مل رہی تھی، بہت سارے مشکلات تھے، لیکن میڈیا ان سارے مشکلات کو خود رپورٹ بھی نہیں کر رہا تھا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا وہ تھا، سیٹ بیک تھا۔ لیکن اس یو این پلان آف ایکشن سے دو ہم نے اپنے لیے اہداف رکھے تھے جب اس کو 13 اکتوبر 2013 میں اسی جگہ پہ اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ہم نے اس کو لانچ کیا تھا۔ اس میں دو اہداف تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ صحافیوں کے تحفظ کو ایک قومی ایجنڈا بنایا جائے، یہ قومی ایجنڈا ہو کہ صحافیوں پہ تشدد بند کیا جائے گا اور ان لوگوں تک پہنچا جائے گا جو ان تشدد میں ملوث ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک قانون سازی کی جائے، کیونکہ صحافیوں کو، آپ کو اور مجھے یا باقی جو ہمارے صحافی دوست ہیں ان کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ بڑی ضروری ہے سمجھنے کی، اور وہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو یا مجھے یا کسی اور صحافی کو، حامد میر کو یا ابصار عالم کو یا اسد علی تور کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یا اس میں آپ دیکھ لیں ارشد شریف کا بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کیوں ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ سو فریڈم آف ایکسپریشن ہمارے لیے بڑا اہم وہ سوال تھا۔ سو آج ہم جس وقت یہاں 10 سال کے بعد ہم بڑے فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دونوں اہداف حاصل کیے۔ تمام شراکت دار اس پہ اب متفق ہیں کہ صحافیوں کا جو تحفظ ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس میں جو حکومت سازی کا جہاں تک تھا وہ پارلیمنٹ نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ سندھ میں قانون بن گیا، وفاقی سطح پہ بھی قانون بن گیا ہے، اب ان قانون پہ عمل درآمد کرنا شروع کرنا ہے۔ سو ہمارے لیے میرے خیال میں یو این پلان آف ایکشن اور یہ 10 سال جو تھے وہ بڑے اہم تھے، اور پاکستان تمام ممالک میں اس وقت سر فہرست ہے اگر ہم اس کی پروگرس کو دیکھیں اور کامیابی کو دیکھیں۔ لیکن یہ ایسا ہے کہ ابھی گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، ہم نے اس گلاس کو اب پورا بھرنا ہے، اور پورا بھرنا یہ ہے کہ اس قانون کے تحت کمیشنز بنیں گے، اور اس قانون کے تحت جو کہتے ہیں 3 P's، پریونشن، پروٹیکشن، پراسیکیوشن، یہ تینوں کرنے ہیں۔ اور ہم نے پاکستان سے جو سزا سے چھوٹ کا کلچر ہے، یعنی امپینٹی فار کرائمز اگینسٹ جرنلسٹ ان میڈیا، اگر ہم اس کو 100% ختم نہ کر سکے، اگر ہم اس کو بہت زیادہ ریڈیوس کر سکے تو ہماری بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان ان ممالک کے فہرست سے نکلنا چاہیے جو اس وقت ٹاپ پہ ہیں، جہاں پہ سزا کا چھوٹ جو ہے، کلچر جو ہے وہ بہت جڑیں پکڑ چکا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ تمام شراکت دار اس بات پہ متفق ہیں کہ صحافیوں کو تحفظ دلانا ہے، کیونکہ اگر صحافی محفوظ نہیں ہوگے تو جمہوریت محفوظ نہیں کی، اور اگر جمہوریت محفوظ نہیں ہے لوگوں کے حقوق کو خطرہ لاحق ہوگا۔ بہت شکریہ اقبال خٹک صاحب۔ ناظرین، اقبال خٹک صاحب نے بڑی اہم بات کہی ہے کہ اگر صحافی محفوظ نہیں ہوں گے تو پھر جمہوریت محفوظ نہیں ہوگی، آپ کا آئین محفوظ نہیں ہوگا۔ یہ صحافی ہے جو آزادی اظہار کا علم اٹھا کر معاشرے کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اور آزادی اظہار کے علم کے نیچے اس کے ہاتھ میں آئین کی کتاب ہوتی ہے۔ وہ سوسائٹی کو، معاشرے کو، حکومت کو اس بات کا جواب دہ بناتا ہے کہ قانون کے مطابق وہ چلیں، آئین کی کتاب کے مطابق چلیں، اور جہاں کہیں آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو صحافی کا قلم اور صحافی کا کیمرہ اور صحافی کا مائک وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آئین کی پروٹیکشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی، مختلف میڈیا سے متعلق جو لوگ ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ بات کی اور یہ بتایا کہ کس طریقے سے ہم اپنی جرنلزم کو بہتر کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے تحفظ جو ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اور ایک ذمہ دار جو جرنلزم ہے اس کو کیسے معاشرے کے اندر فروغ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر بہت سے پرابلم جو ہیں وہ کریٹ بھی ہوں گے، اور وہ آپ کے اوپر ہی ہوں گے، اور آپ نے ہی ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ تو سب سے بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ قوانین کی پاسداری کریں، آئین کی پابندی کریں، اور ہر حوالے سے ریاست کے اندر بسنے والے
हर इदारे को, हर शहरी को, हर सहाफ़ी को और हर प्रोफेशनल को ये लाज़म और वाजिब है कि वो आइन की किताब को हर वक्त अपने सामने खोल के रखे। बदकिस्मती ये है कि हमने अभी तक अपना आइन ही नहीं पढ़ा हुआ। हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, मदारस में, यूनिवर्सिटीज़ में अपने आइन को पढ़ाने का कोई बंदोबस्त ही नहीं किया गया। तो मेरा ख़्याल ये है कि सबसे अहम बात यह है कि अपने कानून को पढ़ें, और जब आप कानून को पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कानून आपके फ़राइज़ क्या लगाता है और आपके हुकूक़ आपको क्या देता है। सोसाइटी हमेशा बैलेंस उस वक्त होती है कि जब हुकूक़ और फ़राइज़ दोनों को साथ लेकर चलती है। तराजू में जो दो पल्ले होते हैं, जब तक वो बराबर नहीं होंगे तब तक मामला बराबर नहीं हो सकता, प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट होते रहेंगे। तो आइए इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे दिन आएँ, और बड़ी अक्सरियत जो है वो इस बातों पे बिलीव भी करती है कि पाकिस्तान एक खुशहाल रियासत बने, एक माशरती हवाले से इक़दार पर मबनी माशरा बने, और एक ऐसा माशरा बने कि कल का सूरज जब तुलू हो तो हम खुशियों के साथ और अमन के साथ और मुसरत के साथ, माशी और सियासी इस्तेहकाम के साथ अपनी ज़िंदगी इस मुल्क के अंदर गुज़र बसर कर सकें।